बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। एक तरफ वक्त करीब आ चुका है, इक़्तिदार इनका ख़त्म होने वाला है। इनकी रौनत, इनकी फ़िरौनियत और तकब्बुर वो ख़त्म होने क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि उसका अब डिक्लाइन शुरू हो चुका है। 4 हफ्ते से भी कम वक्त रह गया है इनकी रुखसती का। लेकिन इसके बावजूद ये ऐसा कोई शरपसंद टोला है कि वो बाज नहीं आ रहा, और सियासी इंतकाम का अभी तक उन्होंने उरूज पे रखा हुआ है। लोगों के घर अभी भी तोड़े जा रहे हैं, लोगों की अमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वहाँ से गाड़ियाँ उनकी उठाई जा रही हैं और शीशे खिड़कियाँ तोड़े जा रहे हैं। ये पता नहीं कौन सा शौक है कि ये इनको आ चुका है। और फिर ये कहा जाता है कि जनाब मुसीबत आए तो सब्र करना चाहिए। तो मैं आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से बसात एहतराम ये कहता हूँ कि बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि मुसलमान के लिए 2 रास्ते हैं कि सब्र करना चाहिए जब मुसीबत आए, तो शुक्र अदा करना चाहिए जब खुशी आए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये मुसीबत लाता कौन है। एक मुसीबत है जो कि कुदरती आफत की सूरत में आ जाती है और अदरवाइज़ आ जाती है। एक है जो हुक्मरानों की तरफ से बाकायदा तौर पर मुसल्लत की जाती है, और हुक्मरानों ने पिछले 14 महीनों में 15 महीनों में जो मसाइब के पहाड़ इस वक्त तोड़े हुए हैं पाकिस्तान के शहरियों पे, अपने ही शहरियों पे, अपने ही लोगों पे, और अपने ही लोगों की ज़िंदगियों को अजीरन कर दिया है। तो ऐसे लोग, पाकिस्तान के अवाम तो सब्र कर रहे हैं, वो तो सब्र कर रहे हैं, सब्र कर करके इस हालत को पहुंच रहे हैं, और लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, मर रहे हैं, और उनके बच्चे स्कूलों से वापस आ रहे हैं। वो बच्चों को पेट पालें, वो बच्चों की तालीम को मुकम्मल करें, वो अपने घर का किराया दें, बिजली का बिल दें, गैस का बिल दें, वो क्या करें, वो किस तरफ जाएं। उनकी आमदनी, उनकी कुव्वत ख़रीद कम करके बहुत ही श्रिंक हो चुकी है, और जीना दो भर हो गया है। और जहाँ तक के लोग अब अलल ऐलान कहते हैं कि पहले हम 3 टाइम का खाना खाते थे, हम 2 टाइम का खाना खाते हैं, पहले हम 2 रोटी खाते थे, अब हम 1 रोटी खाते हैं, सिर्फ इसलिए कि बच्चों की एजुकेशन चलती रहे। तो ये जो कुव्वत ख़रीद लोगों की कम कर दी गई है, और दूसरा ये जो महंगाई का एक तूफ़ान आया हुआ है, और ये सारे के सारे जो मसाइब हैं, इस सब का ज़िम्मेदार कौन है? इंसानी हकूक़ को जो पामाल कर रहा है, इनका ज़िम्मेदार कौन है? जो जान माल आबरू को बेआबरू कर रहा है, उसका ज़िम्मेदार कौन है? उसके ज़िम्मेदार तो वक्त के जो हुक्मरान हैं उनकी ज़िम्मेदारी है। अगर वही खुद मुलव्वस हों तो फिर उनको कौन संभालेगा? ऐसे लोगों के लिए भी दीन में और कुरान मजीद में बड़े वाज़ेह अहकामात हैं, और वो वाज़ेह अहकामात जो हैं अगर हम पढ़ कर बयान करना शुरू कर दें तो उसके बाद इन हुक्मरानों को बाकायदा तौर पे जूते पड़े इनको जूते, क्योंकि ये उस हद तक पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को लेकर गए हैं, जबकि अपनी हद तक ये बेशुमार किस्म की मराआत हासिल कर चुके हैं, बेशुमार किस्म की मराआत हासिल कर चुके हैं अपने तौर पे। और उसकी वजह यह है कि इनको कोई पूछने वाला नहीं है। मामला क्या है कि 10 करोड़ पाकिस्तान के शहरी जो हैं वो खत गुर्बत से नीचे चले गए हैं। महंगाई 35% ज़्यादा हो चुकी है। फ्यूल प्राइस देख लें, और उसके बाद डॉलर का रेट देख लें, उसके बाद मामलात खाने पीने की अशिया देख लें, किचन देख लें, बिजली देख लें, गैस देख लें, रोज़ाना इसमें इजाफा हो रहा है। तो दूसरी जानिब ये क्या हो रहा है? दूसरी जानिब अशराफिया जो है, हुक्मरान अशराफिया, वो पॉलिटिकल है या नॉन पॉलिटिकल है, दोनों तरह के, और मराअत याफ्ता तबका, उसको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके वारे न्यारे हैं, मुसलसल वारे न्यारे हैं, और ख़ास तौर पे पॉलिटिकल एलिट जो है उसको तो किसी किस्म का कोई नुकसान पहुँचा। हाँ, तनख्वाहदार तबका जो है, वो तनख्वाहदार तबका, खा वो अफवाज पाकिस्तान का है, खा वो इंटेलिजेंस ब्यूरो का है, खा वो पुलिस का है, खा वो पटवारी है, खा वो माल का है, खा वो आम है, सरकारी मुलाजमीन है और गैर सरकारी मुलाजमीन है, वो पिस रहे हैं। उनका पुरसाने हाल कौन है? तो इसलिए हम आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से ये कहेंगे कि जनाब बिल्कुल आप ये तलकीन करें कि सब्र और शुक्र करना चाहिए, लेकिन जो मुसीबतों के पहाड़ तोड़ते हैं उनके बारे में कुरान मजीद और अल्लाह ताला के क्या अहकामात हैं वो भी ज़रूर जहन में रखने चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने की कोशिश, मैंने कहा कि इंतकाम की आग जो है वो ख़त्म नहीं हो रही, और लेटेस्ट जो वाक़या हुआ है वो है मुसर्रत जमशेद चीमा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा कहना चाहिए, और उनके शौहर जमशेद चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक थे, और वो भी गिरफ्तार हुए। उन्होंने माजरत कर ली, 9 मई की मजम्मत कर ली, सियासत से किनारा कश होकर अपने घरों में बैठ गए, लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने ज्वाइन की। अब अगली बात जो है कि जो सियासत से अलग हो गए, अब उनसे क्या लेना देना, तो आराम से ठीक है आप कारोबार करने दें। नहीं, असल मसला ये है कि ये मालदार असामियाँ तलाश कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मालदार असामियाँ
وہ IPP میں ڈمپ کی جائیں، استحکام پاکستان پارٹی میں، اور پھر انہی مالدار اسامیوں کو وہیں پہ ان کا خرچہ بھی کروایا جائے، اور وہی لوگ آ کے عمران خان کو گالیاں دیں اور پاکستان تحریک انصاف کی پالیسیوں کو تنقید کریں۔ وہی فیس ان کو چاہیے جو عمران خان کے ترجمان تھے، عمران خان کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ اب انہی لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ آئیں اور آ کے گالم گلوچ کریں۔ وہ فیاض چوہان صاحب تو بالکل، وہ تو ایک نرالے آدمی ہیں، اور ڈاکٹر فردوسہ شکوان صاحب بھی ہر وکٹ پہ کھیل سکتی ہیں، لیکن ایسے لوگ مل نہیں رہے، لہٰذا یہ ایسے لوگوں کی تلاش میں ہیں اور ایسے لوگوں کو لا کے وہ کر رہے ہیں۔ اب وہ نہیں مان رہے، ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں اپنا کاروبار کرنے دیں مائی باپ، آپ جانیں، آپ کی سیاست جانیں، آپ کی ریاست جانیں، ہمیں اپنا کاروبار کرنے دیں، ہم نے سیاست نہیں کرنی۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اب ان کے گھر پہ ہوا ہے اور کوئی 60-70 کے قریب لوگ آئے ہیں، انہوں نے ٹویٹ بھی کر دیا ہے، اور ایسے جیسے کوئی پتہ نہیں کتنا بڑا موسٹ وانٹڈ کوئی بندہ پکڑنا ہوتا ہے، اس کو پکڑنے کے لیے آئے تھے، تو وہ گھر پہ نہیں تھے، ان کی گاڑیاں لے گئے، اور یہی کام باقی دیگر رہنماؤں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو دوسری جانب جوڈیشری سے جوڈیشری ان سارے کاموں کو سپورٹ نہیں کر رہی، اور وہاں پہ مسلسل پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف مل رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو مل رہا ہے، اور ابھی مکمل طور پہ نہیں مل رہا، لیکن پھر بھی آکسیجن وہیں سے دستیاب ہے، اور لوگ جو ہیں وہیں سے ہی تھوڑا بہت سکھ کا سانس لے رہے ہیں۔ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ نے درخواست دائر کر دی ہے کہ ان کا نام ECL سے نکالا جائے، کیونکہ ان پہ کسی قسم کا کوئی مقدمہ نہیں ہے، اور ان کا نام ECL سے نکالا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب وہ پیٹیشن لگے گی، دیکھتے ہیں ان کا نام اسلام آباد ECL سے نکالا جاتا ہے یا نہیں، کیونکہ وہ بھی کافی، ان کو بھی جبر کی حالت میں ہیں وہ بھی، اور وہ بھی پریشر میں ہیں، وہ آپ سمجھیں ایک قید کی زندگی گزار رہی ہیں۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ پھر مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی، وہ تو آپ لوگوں نے سن لی، اس میں بھرپور قسم کی وہ ایک ہی 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، کیونکہ اب وقت قریب آ رہا ہے، اور زیادہ سے زیادہ ٹی وی چینلز کی، کیونکہ حکمراں جماعت، اور 4 ہفتے کے بعد تو پھر ٹی وی چینلز کی مرضی ہوگی کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو دکھائیں نہ دکھائیں، وہ اس وقت وہ حکومت نہیں ہوں گے، اس وقت ایک عام سیاسی جماعت ہوگی، لیکن اس سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ پروپیگیٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ پروپیگنڈا کریں، زیادہ سے زیادہ گالم گلوچ کریں۔ تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، تو اس کا جواب پاکستان تحریک انصاف نے دے دیا ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ کا جواب جو دیا ہے، انہوں نے کہا یہ ساری کی ساری الزام تراشی لغویات تو 9 مئی کے حوالے سے تھا جی، 9 مئی کے حوالے سے کہ پاکستان تحریک انصاف اس میں کس طریقے سے ملوث ہے، اور عمران خان صاحب پہ ساری کی ساری پریس کانفرنس تھی، نام تو نہیں لیا، نام لینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہی تھا کہ 9 مئی کے واقعات مجرموں کی یہ جماعت اپنے ذاتی مفادات کی خاطر استعمال کر رہی ہے۔ یہ تحریک انصاف نے جواباً اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ حکمراں جماعت ہی ہے جو یہ سارا کچھ کر رہی ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ تحریک انصاف نے 27 سالہ تاریخ میں کبھی بھی انتشار کا جو راستہ وہ اختیار نہیں کیا، پرامن جدوجہد کی ہے۔ آزادانہ تحقیقات سے یہ ثابت ہوگا کہ 9 مئی کی منظم سازش میں کون کون سے کردار ملوث تھے، اور دوسروں پر سازش کا الزام لگانے والے دراصل خود ایک سازش کی پیداوار ہیں، اور بند کمروں میں سازشوں کے جال بننے والے آج ملک کو، معیشت کو تباہی کے دہانے پر لے اڑے ہیں، اور تاریخی مہنگائی اور تاریخی قرضہ لے کر ان نااہلوں نے تاریخ کے تمام بدترین ریکارڈ اپنے نام کر لی ہیں۔ قانون لیگ کے لگائے گئے مہنگی بجلی کے جو منصوبے ہیں، ان کی قیمت آج تک فیس کر رہی ہے، اور بدترین لوڈ شیڈنگ کے باوجود قیمتیں بھی زیادہ ہیں اور بجلی بھی دستیاب نہیں ہے۔ یہ پورے ملک کا اس وقت حال ہے، بدترین قسم کی لوڈ شیڈنگ ہے، اور بل اتنے ہی آ رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ یہ ایک افسوسناک معاملہ ہے۔ قوم اب مزید ان کے کسی گمراہ کن پروپیگنڈے پر کان نہیں دھرے گی، اور سسلین مافیا کو جب موقع ملا تو انہوں نے ملک کو قوم کا پیسہ خوب زور شور سے لوٹا، اداروں کو یرغمال بنا کر اپنی چوری کے تمام شواہد جو ہیں وہ مٹائے، اور چوروں نے خود کو NRO دیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو تاحیات قائد اور ان کی بیٹی آج تک بیرون ملک جائیدادوں کی رسیدیں نہ دکھا سکے، اور بے شرموں نے توشہ خانہ کا گاڑیاں چرانے سے لے کر پائن ایپل کے ڈبے تک نہیں چھوڑے، اور اس بات کا جواب کیوں نہیں دیتے کہ ان کی پارٹی کو کون کون فنڈنگ دیتا تھا۔ کشمیریوں کے خون کا انہوں نے کہا جی سودا کیا، اور مودی کو گھروں کی شادیوں میں بلانے والے کبھی اس وطن کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے۔ اور عمران خان صاحب انہوں نے کہا جی ہرگز نہ ہی وہ مفرون ہیں نہ ہی بھگوڑے ہیں، بلکہ مفرور اور بھگوڑے تو وہ ہیں جو جعلی میڈیکل رپورٹس دے کے یہاں سے گئے، اور الیکشن نزدیک آتے ہی جو یہ چور اپنی لوٹی ہوئی دولت سمیٹ کر بھاگیں گے، اور شریفوں کے لوگ میں اگلی بات سخت ہے، ذرا میں نہیں بڑھتا۔ سازش اور فارن فنڈنگ جیسا
چورن جو ہے آج کے باشعور نوجوان کے آگے نہیں بکے گا۔ تو یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف اس وقت ڈٹی ہوئی ہے۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں جی، کہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ پولیٹیکل برائب، سیاسی رشوتیں کیسے تقسیم کی جا رہی ہیں۔ یہ آنے والا یہ 4 ہفتے کا کھیل ہے، لیکن 4 ہفتوں میں سیاسی رشوتوں کے انبار لگائے ہوئے ہیں۔ موجودہ مالی سال کے لیے اب جو یعنی کہ 30 جون کو بجٹ اپروو ہوا ہے، اور 12 تاریخ کو 12 اگست کو ان کی ٹینور ختم ہو جائے گا، باقی بچتے ہیں 40-42 دن، اور 40-42 دن کی پارلیمنٹ کے لیے 6 ماہ کا جو بجٹ ہے وہ انہوں نے منظور فرمایا ہے۔ اور اس کے اعداد و شمار کیا ہیں؟ اس کے اعداد و شمار یہ ہیں کہ صرف 3 مہینوں میں 61 ارب 26 کروڑ روپے جاری کیے جائیں گے۔ پولیٹیکل برائب 61 ارب 36 کروڑ، یعنی کہ ہر مہینے کا 20 ارب روپیہ تقسیم ہوگا، 20 ارب سے بھی زیادہ۔ اور یہ پورے سال کے لیے جو مختص کیا گیا ہے وہ 90 ارب ہے جی، 90 ارب ہے، اور 3 مہینے 90 ارب ہے، پورے 9 مہینے کے لیے، پورے سال کے لیے 90 ارب روپے، اور 90 ارب میں سے 61 ارب جو ہے وہ ابھی سے ریلیز کر دیا جائے گا، یعنی کہ حوالے کر دیا جائے گا ٹکٹ ہولڈرز کے، وہ ثوابدید پہ ہوں گے، وہ صوبوں میں جائے گا، صوبے پھر ان کی مرضی سے ٹکٹ ہولڈرز جو ہیں مسلم لیگ نواز کے، ان کے حلقوں میں دیا جائے گا، اور اس میں سے آپ کو پتہ ہے پھر پیسے واپس بھی آتے ہوتے ہیں۔ پورے سال کے لیے مختص 90 ارب، 41 ارب 3 ماہ میں جاری کرنے کی منظوری دی گئی ہے، 20 ارب انتخابات سے پہلے جاری کر دیے جائیں گے، یعنی اسی مہینے 20 ارب روپے جاری کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر اگلے وہ شیڈول دے کے چلے گئے، اور باقی اگلے مہینے میں جاری کر دیا جائے گا، جولائی اور سپٹمبر، یعنی الیکشن پروسیس تک، جب تک الیکشن ہو جائے گا اس وقت تک 61 ارب روپیہ، 20 ارب روپیہ ہر مہینے، یعنی الیکشن بھی سرکاری خرچے پہ اور سب کچھ سرکاری خرچے پہ ہوگا۔ اور یہ کام پیپلز پارٹی نے 2008 میں کیا تھا، 2013 میں پیپلز پارٹی نے یہ کام کیا تھا، اور الیکشن جیتنے کے لیے، لیکن الیکشن پھر بھی نہیں جیت سکے تھے، تو اس وقت راجہ پرویز اشرف صاحب پرائم منسٹر تھے، یہ کام کر کے گئے تھے۔ اور اسی طریقے سے جولائی سے ستمبر جو پارلیمنٹیرین اسکیموں کے لیے 61 ارب روپے کی اجازت جو وہ دے دی گئی ہے، اور یہ گزشتہ سال کے 20 ارب 26 کروڑ بھی اسی رواں سماہی میں ہی جاری کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، یعنی پچھلے 3 مہینے بھی اور اگلے 3 مہینے بھی یہ کام کیا جا رہا ہے، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے۔ دوسری جانب عثمان بزدار صاحب کو پہ سخت وقت لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک عثمان بزدار صاحب محفوظ ہیں، اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ وعدہ معاف گواہ بن جائیں، اور اگر وہ گرفتار ہو جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، تو کیونکہ ایک اطلاع ہے، لیکن ابھی تک اس کی کنفرمیشن نہیں آئی، کیونکہ عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہوں کی تلاش ہے، لیکن ابھی تک کوئی وعدہ معاف گواہ نہیں مل رہا۔ تو یہ صورتحال چل رہی ہے جی۔ حکمران جیسے جیسے وقت گزرتا ہے حکمران پریشان حال ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور ان کے معاملے میں دوسری جانب یہ جو $2 ارب جو ہے وہ سعودی عرب نے دیا ہے، اور IMF نے اب اطلاع یہ آئی ہے کہ IMF کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے اور اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ، وہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ سے پہلے ہی IMF نے پاکستان تحریک انصاف سے رابطہ کر لیا تھا، اور عمران خان صاحب سے بات ہوئی تھی، ان کی PTI سے ان کی بات ہوئی تھی، اور PTI نے اپنے جو کنسرنز تھے وہ بتا دیے تھے کہ یہ ان کے ساتھ ڈیل کرنے کا مطلب کیا ہوگا، اور اس کے لیے اب جو انتخابات کی جو تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، وہ تاخیری حربے اب دم توڑ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ IMF کے ساتھ جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے، جو معاہدہ ہے، وہ اس میں بنیادی شرط ہی یہ ہے کہ الیکشن بالکل وقت مقررہ پر ہوں گے۔ اور اگلی بات ایک آپ کو بتا دوں کہ الیکشن میں تاخیر کی وجہ سے، تاخیری خبروں کی وجہ سے، اب تو ہمارا جو ہر دل عزیز جو جیو TV ہے، وہ بھی، اس کے بھی تبصرہ نگار جو ہیں اب اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر الیکشن ڈیلے کیے جائیں تو پاکستان کے عوام کو سڑکوں پر آنا چاہیے۔ یہ ریما عمر صاحبہ نے رپورٹ کارڈ میں یہ کہا ہے۔ تو معاملہ جب یہاں تک پہنچ جائے تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ مختاریہ گل ود رہی ہے، اور اسی لیے ریما عمر صاحبہ نے کہا ہے کہ
جو وہ اسٹیبلشمنٹ الیکشن کی ڈیلے کرے یا کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ کرے اور انکانسٹیٹیوشنل کوئی بھی کام کرے، تو اس کے لیے پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کے دیگر طبقے کو اور میڈیا کو میدان میں آنا ہوگا۔ تو خطرے کی گھنٹی ابھی بھی بج رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔